खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ, तो मैं और क्या चाहता हूँ मगर ये कि वो जल पड़े। और मुझे एक अस्तबाग लेना है, तो मैं कैसा बेचैन हूँ जब तक वो हो ना ले। क्या तुम गुमान करते हो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि जुदाई कराने। क्योंकि अब से एक घर के 5 आपस में मुखालफत रखेंगे, 3 से 2 और 2 से 3 मुखालफत रखेंगे। बाप बेटे से और बेटा बाप से, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से मुखालफत रखेगी। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ किए जाएं। अजीज़ भाई और बहनों, आज हम बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी खुशी के साथ और ईमान की बड़ी मजबूती के साथ खुदा के घर में आए हैं ताकि हम खुदा का शुक्र अदा करें, उसकी तमाम बरकतों के लिए, तमाम नेमतों के लिए, अनगिनत खुशियों के लिए। और इन बरकतों और नेमतों में एक बड़ी नेमत खुदा ने हमें ये मुल्क अता किया है जिसमें हम बड़ी आज़ादी के साथ, खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारें। जो आज की तलावतों में हम देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सुलह कराने नहीं बल्कि आग लगाने आया। ये जुमला बड़ा अजीब सा लगता है वैसे, कि मैं सुलह कराने नहीं बल्कि आग लगाने आया। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पीछे चलेगा, जो मेरे पीछे चलेगा वो सच की बात करेगा, सच्चाई की बात करेगा, हक की बात करेगा, इंसाफ की बात करेगा। और इंसाफ और हक की वजह से लोग उसके ख़िलाफ़ हो सकते हैं और हो जाएंगे, क्योंकि वो हक की बात करेगा, सच की बात करेगा। इसलिए कहा गया है कि ये ईमान अपना अपना है, ईमान अपना अपना है। बेशक हम घर के भी अफराद हों, लेकिन ईमान हर एक का अपना अपना ही है। हम सब गिरजे आए हुए हैं, ईमान हर एक का अपना अपना है, हर एक का अपना अपना ईमान है। हम जब मुकद्दसों की कहानियाँ भी पढ़ते हैं, उसमें हो सकता है कि 2 मियाँ बीवी हों, लेकिन एक मुकद्दस बन जाए और एक मुकद्दस ना बने। बहुत ऐसे ही है। 5-4 बहन भाई, उनमें से एक मुकद्दस बन गया, सारे नहीं बने। अजी यही बात है कि जिसको भी, मैं हूँ या आप हों, जिसको भी जिस घड़ी भी ये समझ आ गई कि खुदा खालिक और मालिक है, खुदा प्यार करता है, खुदा का सूरज नेकों और बदों सब पर चमकता है, और खुदा ने मुझे भी यही कहा है कि तुम्हारी रोशनी सब आदमियों पर चमके और तुम्हारे नेक काम देखकर लोग तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। लोग तुम्हारे नेक काम देखें और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। बाप जो आसमान पर, उसकी तमजीद क्यों करें? क्योंकि इस बेटी या बेटे ने खुदा की बात को समझ लिया है, और जिसको ये समझ आ गई कि खुदा प्यार है, खुदा मोहब्बत है, और खुदा की मोहब्बत हर एक के लिए है। खुदा की मोहब्बत किसी के लिए कम नहीं है। खुदा की मोहब्बत ये नहीं है कि खुदा इसको प्यार करता है और इसको नहीं करता, या उसको कम करता है या उसको ज़्यादा करता है, ये नहीं है। खुदा हर एक को प्यार करता है। जिसने खुदा के प्यार को समझकर खुदा के करीब हो गया, उसने ही फजल हासिल कर लिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में अम्मा हो या अब्बा हो, दादी हो या दादा हो, सब कोई प्यार करते हैं। लेकिन बाज़ बच्चे हैं, उनको समझ आ जाती है कि अम्मी या दादी या अब्बा या दादा या नाना या नानी
یا بھائی یا کوئی بھی شخص وہ اصل میں چاہتے کیا ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں، اور یہ پتہ چل جائے کہ وہ چاہتے ہیں کسی کی برائی نہ کی جائے، کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے، کسی کو بدنام نہ کیا جائے، وہ بھی ویسے ہی بنتے جائیں گے اور وہ اپنے ماں باپ کے بھی مقبول نظر بن جائیں گے۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا کسی کا نقصان نہیں چاہتا، اور جس بچے کو، بچی کو، بڑے کو، کوئی بھی ہو، جس کو یہی سمجھ آ گئی کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا کسی کا برا نہیں چاہتا، کیونکہ سب خدا کے بچے ہیں، خدا کے سب لوگ ہیں، خدا کسی کو بھوکا رکھنا نہیں چاہتا، جس کو یہ سمجھ آ جائے وہ بھی خدا والے کام کرے گا۔ جو خدا والے کام کرے گا کہ وہ کسی کی بدنامی نہیں کرے گا، وہ کسی کا برا نہیں چاہے گا، وہ کسی کو نقصان نہیں دے گا، تو وہ نقصان نہ دینے کی وجہ سے ہم زبور میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہ گمنڈیاں دی ٹولیاں چ نہیں جاتا، وہ برائی کرنے والے گروپ میں بھی نہیں جاتا، جو دوسروں کے خلاف منصوبے باندھتے ہیں ان میں بھی نہیں جاتا، وہ ایسے لوگوں کو ملتا ہی نہیں۔ اور یہی بات آج ہم نے پہلی تلاوت میں پڑھی، ارمیہ نبی، آج جو پہلی تلاوت پڑھی 36 باب میں، ارمیہ نبی لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ دیکھو خدا پیار کرتا ہے، اپنے کاموں کو ٹھیک کرو، اپنے راستوں کو ٹھیک کرو، اپنی سوچوں کو ٹھیک کرو، خدا برکتیں دیتا ہے، برکتیں دینے والا ہے، لیکن تم بھی اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھاؤ، کسی کا نقصان نہ چاہو۔ تو کیا ہوا کہ جب ارمیہ نبی لوگوں کو یہ بتاتا تھا کہ سود پر پیسے نہ دو، کسی پر ظلم نہ کرو، بیواؤں کا خیال رکھو، یتیموں کی ضرورتیں پوری کرو اور ظلم نہ کرو، اس وقت بھی جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ظلم کرتے، یہ نہیں کہ امیر لوگ، کئی دفعہ اللہ کہتے ہیں امیر لوگ، یہ امیر بہت سارے لوگ امیر نیک ہیں، اور بہت سارے غریب ہیں وہ ظالم غریب ہیں غریب لیکن ہیں ظالم غریب، وہ دوسروں پر زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ تو ارمیہ نبی یہی بتاتا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کرو، خدا کے سامنے آؤ، اور کچھ لوگ جا کر بادشاہ کو بھڑکاتے ہیں، بادشاہ کو کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، یہ نبی جس کو لوگ نبی کہتے ہیں، یہ ارمیہ، یہ لوگوں کو ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے کہ لوگوں کے دل کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ارمیہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دو، معافی مانگ لو، اور وہ کہتے ہیں اگر کوئی معافی مانگے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کمزور ہو گیا ہے، معافی کیوں مانگنی ہے، تلوار نکالو، ڈنڈے نکالو، اس کو ٹھیک کرو، معافی نہیں مانگو۔ تو اس لیے وہ جا کر بادشاہ کو بھڑکاتے ہیں کہ ارمیہ لوگوں کو کمزور کرتا ہے، لوگوں کو خدا کی باتیں بتا بتا کر ان کے دلوں کو کمزور کرتا ہے، خیالوں کو کمزور کرتا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ تم بتاؤ کہ کرنا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، بادشاہ کہتے ہیں کہ ارمیہ کو گہرے کنویں میں ڈال دو، یہ خود ہی مر جائے گا، خود مر جائے گا۔ اور بادشاہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کو مار ہی دو، ختم کرو۔ لیکن ایک نیک بندہ وہ بادشاہ کو جا کر بتاتا ہے کہ یہ ارمیہ، یہ نیک بندہ ہے، یہ لوگوں کو صحیح تعلیم دیتا ہے، اس لیے اسے اس کنویں سے نکالا جائے، اس کو زندہ رہنے دیا جائے۔ وہ قوم کی رہنمائی کرتا ہے، وہ قوم کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ قوم کا خیر خواہ ہے، وہ قوم کی خوشحالی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے سب لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کو پیار کریں۔ بادشاہ پھر پریشان ہوتا ہے، بادشاہ پھر کہتا ہے کہ جا کر ارمیہ نبی کو اس کنویں سے نکالو اور اس کی ہمت بندھاؤ تاکہ وہ یہ نیک کام لوگوں کو بتاتا جائے، نیک کام بتاتا جائے۔ عزیزو، آج جب ہم بھی آج سال کے اس اتوار پر خدا کے گھر میں آئے ہیں، ہم بھی دیکھیں کہ یسوع مسیح ہمیں بھی کہتے ہیں کہ تم وہ کام کرو جو میں نے تمہیں بتائے ہیں، اور میرے کام بتانے ہوئے کاموں کی وجہ سے لوگ تم سے دشمنی رکھیں گے، لوگ تمہاری مخالفت کریں گے،
لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم بھی مخالفت کریں، یہ بات نہیں ہے۔ مخالفت کریں گے، تم نے کیا کچھ نہیں ہے، تم نے کسی کا برا نہیں کیا، نہ کسی کو گالی دی ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچایا ہے، تم نے کیا کچھ نہیں، تم نے صرف یہ کام کیا ہے کہ تم کسی کو دکھ نہیں دیتے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کے ٹولے میں ملو اور دوسروں کو دکھ دو، لیکن تم نے فیصلہ کر لیا کہ تم نے دکھ نہیں دینا۔ اس لیے یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ ایک ہی گھر کے افراد اگر 5 افراد ہیں، ان 5 افراد میں تفرقہ پڑ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ 3 لوگ کسی کی مخالفت کریں، بیٹھ کے برائیاں کریں، 3 بیٹھ کے برائیاں کرتے ہی جائیں، کبھی خالہ کی برائی، کبھی ماموں کی برائی، کبھی چاچے کی برائی، کبھی کسی فادر کی برائی، کبھی مناد کی برائی، کسی نہ کسی کی برائی کرتے ہی رہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ 2 لوگ برائی نہ کریں، وہ برائی نہ کریں، تو کیا ہوگا کہ ایک ہی گھر میں 3 جو برائی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ملیں، یہ نہیں ملتے، تو کیا خیال ہے یہ جو 3 ہیں ان 2 کو اچھا سمجھیں گے کہ اچھا نہیں سمجھیں گے؟ جی ہاں، ان کو اچھا نہیں سمجھیں گے، وہ کہیں گے یہ ہمارے ساتھ ہی نہیں ملتے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ نماز پہ جایا کریں، وہ بھی نماز پہ جائیں، وہ نماز کے بعد پھر کوئی ایسے لوگ ہی ڈھونڈ لیں جن کے ساتھ ادھر بیٹھ کر ادھر کھڑے ہو کر پھر برائیاں ہی کسی کی کریں۔ تو یسوع مسیح جب کہتے ہیں ایک ہی گھر کے لوگوں میں بھی تفرقہ پڑ جائے گا۔ عزیزو، میں اور آپ، ہم نے آج کیا کرنا ہے؟ ہم نے خدا سے یہی دعا کرنی ہے، کیا خدا مجھے پہلے برکت دے، مجھے فضل دے، مجھے حکمت دے، تاکہ میں سمجھ سکوں کہ تو نے مجھے کیوں بنایا ہے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہاں اے خدا تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، تو تیرے بھیجنے کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے۔ کیا میں وہ پھل لا رہا ہوں جو تو چاہتا ہے؟ مالی جب پھل لگاتا ہے ادھر یا پودے لگاتا ہے، تو مالی جب بیج ڈالتا ہے یا پنیری لگاتا ہے، یا آج کل لوگ منجی لگا رہے ہیں نا، تو جب منجی لگاتے ہیں تو کیا توقع ہوتی ہے؟ کیا ہوگا؟ چاول ہوں گے، چاول تھوڑے ہوں گے کہ بہت ہوں گے؟ بہت کی توقع کرتے ہیں، چاول بہت ہوں گے، اسی لیے منجی لگائی جاتی ہے، ایک ایک دانہ لگایا جاتا ہے، منجی لگائی جاتی ہے کہ اس سے بہت چاول ہوں گے۔ تو عزیزو، جو مالک ہے، جس نے ہمیں بھی لگایا ہے، یہ اسی کا باغ ہے، اس نے ہمیں بھی لگایا ہے، تو مالک جو ہمارا مالک ہے، ہمارا جو باغباں ہے، وہ بھی تو یہی دیکھتا ہے کہ یہ بہت پھل لائے گا، یہ بھی بہت پھل لائے گا، یہ بھی پھل لائے گا، یہ بھی پھل لائے گا، یہ بھی نیک کام کرے گا، یہ بھی نیک کام کرے گا، یہ بھی نیک کام کرے گا، اور ان کے نیک کاموں سے دنیا میں روشنی پھیلے گی۔ تمہاری روشنی سب آدمیوں پر چمکے، سب آدمیوں پر چمکے، اور لوگ تمہارے نیک کام دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید کریں۔ جس طرح سے جب فصل لگائی جاتی ہے، جب فصل بہت اچھی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسان بہت اچھا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مالی کی تعریف کی جاتی ہے کہ مالی بہت اچھا ہے، یہ باغباں بہت اچھا ہے، یہ کسان بہت اچھا ہے، یہ ذمہ دار بہت اچھا ہے، اس کی بڑی فصل ہوتی ہے۔ جو خدا کی، میں اور آپ، ہم بھی خدا کی فصل ہیں، ہم بھی خدا کی فصل ہیں۔ جب یہ سارے مسیحی لوگ جو آج بھی گرجا گھر میں آئے ہیں یا جہاں جہاں بھی ہیں ہماری نماز میں ہیں، جب یہ سب اچھے پھل لائیں گے، اور اچھے پھل کیا لائیں گے کہ یہ اپنے کاموں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے کہ یہ کسی کی برائی نہیں کرتے، یہ کسی کی بدنامی نہیں کرتے، یہ ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں، خدایا ہر ایک کو روز کی روٹی دے، ہر ایک کو روز کی روٹی دے، روٹی دینے والا تو ہی ہے، ہر ایک کو روز کی روٹی دے۔ تو عزیزو، جب کوئی بھی شخص مسیحی، وہ اپنے گھر میں ہو، اپنے دفتر میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، جب وہ اپنا کام وقت پر کرے گا، ڈیوٹی کرے گا، تو لوگ سب اس کی تعریف کریں گے۔ ایک شخص مجھے کل پرسوں کی باتیں بتا رہا تھا
وہ کسی دفتر میں بڑا کام نہیں کرتا، وہ وہاں پر کچھ صفائی کا کام بھی کرتا ہے، اور اپنے جو بھی ان کا پرنسپل ہے یا کوئی جو بڑا آفیسر ہے، اگر کبھی ضرورت پڑے تو وہ آفیسر کے لیے پانی چائے بھی بنا دیتا ہے۔ تو اس آفیسر نے ایک دن کہا، وہ بیل دے رہا تھا، تو جو اصل میں جو بندہ وہاں جس کو رکھا ہے آفس بوائے، پہلی بیل دی وہ نہیں آیا، دوسری بیل دی وہ نہیں آیا، تیسری بیل پہ یہ جو لڑکا ہے کرسچن، یہ بھاگ کر آ گیا اور اس نے لوگوں کے سامنے تعریف کی۔ اس نے کہا کہ یہ ایک کرسچن ہے، حالانکہ صفائی کے کام سے منسلک ہے، جب بھی میں نے بیل دی ہے، بیل ختم ہونے سے پہلے یہ دروازے پہ آ جاتا ہے۔ یہ اس مسیحی کی ایمانداری ہے، اس کی یہ فرض شناسی ہے، یہ اپنی ذمہ داری کو بہتر کرتا ہے، اس کو اپنے مذہب کا پتہ ہے، اس کو اپنے یسوع کی باتوں کا پتہ ہے، اس کی روحانیت کا پتہ چلتا ہے۔ جو لوگ تمہارے نیک کام دیکھیں اور تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ آپ جہاں بھی ہوں، جو کام بھی کرتے ہوں، چاہے آپ بڑے آفیسر ہوں، چاہے آپ صفائی کا کام کرتے ہوں، چاہے آپ پائلٹ ہوں، چاہے آپ ڈاکٹر ہوں، کچھ بھی کام کریں، آپ کا نیک رویہ، آپ کی نیک سوچ، آپ کے اچھے خیالات، لوگوں سے برتاؤ، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا ہی آپ کی پہچان بن جاتا ہے۔ اور اس لڑکے کو، اس آدمی کو جب میں نے پوچھا، جب وہ مجھے بتا رہا تھا، تو مجھے بتانا تھا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، ہم صبح اٹھ کر خصوصی طور پر اتوار کے دن نماز پڑھانے سے پہلے ہم اپنے گھر میں زبور لگاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم بچے کو کبھی چھوٹے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ چھوٹے ہی ہیں ان کے ذہن خدا کی طرف لگ جائیں۔ تو کہنے لگے کئی دفعہ ہم بچوں کو کہتے ہیں اگر کوئی فقیر آ جائے، ہم بچے کو کہتے ہیں یہ 5 روپے یا 10 روپے تو دے، تاکہ ان کو دینے کی عادت پڑے، ان کو غریبوں کا خیال رکھنا، لگو خود بھی غریب ہیں، لیکن ان کو محتاجوں کا خیال رکھنا آئے، ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے، دعا کرنی ان کو آ جائے، یہ زبور سنیں اور خدا کی ہمیشہ تعریف کریں۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، اور ہمارے گھروں میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ میری دعا ہے یہ مثالیں اور بڑھیں، بے شمار لوگ ایسے ہی اچھے لوگ بنیں، تاکہ پاکستان میں جب یوم آزادی مناتے ہیں لوگ ہمارے نیک کام دیکھیں اور باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آپ کے گھرانوں کو برکت دے، کاروبار کو برکت دے، تاکہ آج سے ہمارے گھروں میں مسیحی ماحول پیدا ہو، جس میں یسوع کا راج ہو، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔